अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 47। मनार के शीशे के मीटिंग रूम में एक बर्फानी खामोशी तारी थी, जिसे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की बेरहम टिक टिक तोड़ रही थी। वो बड़ी सी महोगनी की मेज के पीछे चमड़े की कुर्सी पर विराजमान थी। उसकी आंखों में एक ऐसी तलखी और सर्द मोहरी थी जो सामने खड़े दो वजूदों के अंदर तक उतर रही थी। उसके सामने रानिया और दानियाल खड़े थे। रानिया कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की एक ज़हीन लड़की थी और दानियाल सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक शोखो चंचल नौजवान। मनार का उसूल अटल था, यहाँ पेशा वराना हुदूद से तजावुज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और ज़ाती ताल्लुकात, खासकर अफेयर्स, सख्त ममनू थे। रानिया का सर झुका हुआ था, उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे और चेहरे पर नदामत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। वो एक मिडिल क्लास घराने की बेटी थी, जहाँ इज्जत और साख ही सबसे बड़ा सरमाया होती है। इसके बरक्स दानियाल के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक हल्की सी बेजारी थी, जैसे उसे किसी गैर ज़रूरी मीटिंग में बुला लिया गया हो। उन दोनों का अफेयर चल रहा था। हर कंपनी में कुछ मुखबिरी ज़रूर होते हैं जो पूरे ऑफिस की खबरें मैनेजमेंट तक लाते हैं। अब चाहे ये मुखबरी स्वीपर हो या ऑफिस बॉय, लेकिन खबर अंदर तक ज़रूर पहुंच जाती है, और उनकी भी पहुंच चुकी थी। फजर ने एक तवील खामोश लम्हे तक दोनों को अपनी तेज़ नज़रों से परखा। फिर उसने रानिया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें बराह रास्त दानियाल पर गाड़ दीं। क्या तुम इससे शादी करोगे? सवाल इतना गैर मुतवक्का और बराह रास्त था कि दानियाल एक लम्हे के लिए चौंक गया। रानिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक लरसती हुई किरण जागी। वो एक ऐसे मुतवसत तबके से थी जो अपनी हुदूद जानती थी, मगर जब एलीट क्लास के चाहने वाले चोर रास्तों से दिल में उतरते हैं तो लड़कियां जानते बूझते भी नज़रअंदाज नहीं कर पाती। वो खुद इस आग के दरिया से गुजर चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि जो नुकसान उसने उठाया वो कोई और उठाए। सॉरी? दानियाल ने इस तरह पूछा जैसे उसने सुना ही ना हो। उसके लहजे में ढिठाई थी। फजर ने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी। उसकी आंखें एक इंच भी नहीं झुकीं। मैंने पूछा, क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे? रानिया की तमाम तर तवज्जो दानियाल के चेहरे पर मरकूज थी। वो उसके बदलते तासुरात, उसकी आंखों में उभरने वाली झुंझलाहट को पढ़ रही थी। उम्मीद की वो कांपती हुई किरण बुझने लगी थी। ऑफ ऑफ कोर्स मैडम। कब? जब वक्त आएगा तो शादी जरूर होगी। अभी क्या मसला है? फजर ने फौरन पूछा। दानियाल सटपटा गया। उसने एक चोर नजर रानिया पर डाली जो उसे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। अभी अभी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। हम अभी छोटे हैं, कैरियर बनाना है। ये वही घिसे पिटे जुमले थे जो हजारों लड़कियों ने सुने थे। फजर ने एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट दी। कोई मसला नहीं, मंगनी तो हो सकती है, शादी बाद में कर लेना। क्या तुम आज शाम इसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हो? मैं तुम्हारे वालिदैन से खुद बात कर लूंगी अगर तुम चाहो तो। दानियाल का मुंह हैरत से खुल गया। रानिया ने खामोशी से अपनी नजरें जमीन में गाड़ दी। उसे अंदाजा नहीं था कि फजर इस मामले को इस तरह कुरेदेगी। मैडम, अभी तो मुमकिन नहीं है, दानियाल ने आखिरकार नजरें चुराते हुए कहा। फिर कब मुमकिन होगा? फजर का लहजा अब भी सपाट था। दानियाल खामोश रहा। वो एक ऐसे अमीर घराने का चश्मो चराग था जो अगर चाहता तो आज ही सब कुछ कर सकता था, मगर फजर जानती थी कि ये कभी मुमकिन नहीं होगा। इस खामोशी ने हर जवाब दे दिया था। हाँ, फजर का रुख आहिस्तगी से रानिया की तरफ मुड़ा। उसका लहजा अब भी सख्त था, मगर उसमें गुस्से के बजाय एक अजीब सी अफसुर्दगी शामिल हो गई थी। तुम्हें क्यों लगा कि अपनी पहचान, अपनी मेहनत से बनाई गई जगह को दांव पर लगाकर इस रास्ते पर चलना जरूरी है? रानिया ने कपकपाते हुए सर उठाया। मैडम, मैं
جب ایک مڈل کلاس لڑکی گھر سے نوکری کے لیے نکلتی ہے تو وہ صرف اپنی ذات کی ذمہ دار نہیں ہوتی، وہ اپنے باپ کے بھروسے، اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنے بھائیوں کی مان کی امانت ساتھ لے کر چلتی ہے۔ کیا تم یہ نہیں جانتی تھیں؟ رانیہ کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ وہ اب رو رہی تھی۔ محبت گناہ نہیں ہے رانیہ، مگر محبت کے نام پر اپنی عزت نفس کو بیچ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، ایسی اذیت جو شاید کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس لڑکے کے لیے یہ ایک وقتی تفریح ہے، ایک قصہ جو دوستوں میں سنا کر بھلا دیا جائے گا، مگر تمہارے لیے یہ بدنامی کا وہ داغ بن سکتا ہے جو تمہاری آنے والی پوری زندگی کو دھندلا دے گا۔ رانیہ کا سر مزید جھک گیا۔ تمہارا گھر ایک کانچ کا گھر ہے، ذرا سی ٹھیس اسے توڑ سکتی ہے۔ اس کا گھر پتھر کا قلعہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور چلتی ہوئی رانیہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے پڑھا تھا نا؟ اس نے رانیہ سے پوچھا، جس نے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ یہاں کسی بھی قسم کے افیئرز الاؤ نہیں ہیں۔ کلاس فیلوز کو کلاس فیلوز اور کولیگز کو کولیگز ہی رکھنا چاہیے۔ ان تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ کیا تم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر تم یہاں سے نکالی جاؤ گی تو اس وجہ سے مجھ جیسی عورتوں کو باقی مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے اصول مزید سخت کرنے پڑیں گے؟ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے تمہاری ان ساتھی 10 لڑکیوں پر بھی شک کیا جائے گا جو صرف اپنی محنت اور لگن سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ تم نے صرف اپنا نہیں، ان سب کا نقصان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈم، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، دانیال کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس دانیال کی طرف مڑی جس کے چہرے پر غصہ اور تضحیک کے تاثرات تھے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے؟ یس، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آپ کو نہیں، فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب تم نے کمپنی کے اصول توڑے تو یہ میرا معاملہ بن گیا۔ جب تم نے ایک لڑکی کے جذبات اور اس کی عزت کو کھیل سمجھا تو یہ میرا معاملہ بن گیا۔ اور سب سے بڑھ کر تم میرے سامنے کھڑے ہو کر ڈھٹائی اور بدتمیزی دکھا رہے ہو تو یہ میرا معاملہ ہے۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ سیکیورٹی کو میرے آفس بھیجیں۔ پھر اس نے دانیال کو دیکھا۔ تمہارا افیئر اس کمپنی میں تمہارا آخری دن نہیں ہے، تمہاری یہ ڈھٹائی ہے۔ یو آر فائرڈ۔ ابھی اسی وقت اپنی چیزیں لو اور یہاں سے نکلو۔ دانیال کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فجر کی آنکھوں میں اسے صرف فیصلہ نظر آیا۔ سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے اور دانیال کو اشارہ کیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے حقارت بھری نظر رانیہ پر ڈالی تھی جو شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اب کمرے میں صرف فجر اور سسکتی ہوئی رانیہ رہ گئی تھی۔ میڈم پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری۔ وہ روتے ہوئے زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا بھروسہ کیا، مجھے لگا وہ سچ میں مجھ سے محبت۔ فجر نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی میں اب درد کی ایک جھلک تھی۔ اس نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور رانیہ کے آگے کیا۔ اٹھو، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ آنسو بہانے سے نقصان پورا نہیں ہوتا۔ آج جو سبق سیکھا ہے اسے زندگی بھر یاد رکھنا۔ تمہاری پہچان تمہاری محبت سے نہیں، تمہارے کام اور تمہاری خودداری سے ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دوسرا موقع نہیں دیتی، مگر تمہیں دے رہی ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور آئندہ کسی کو اتنی اجازت مت دینا کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ رانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک نئی سمجھ کی روشنی بھی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آفس سے باہر نکل گئی اور فجر نے واپس کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے منظر اسے ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اگر دانیال سنجیدہ ہوتا تو الگ بات تھی، مگر گلاس وال سے باہر نظر آتے ہال میں صوفے پر فلک اور ولی بیٹھے تھے۔ دونوں کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ پورا واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں ستائش تھی جبکہ ولی کی آنکھیں سرخ تھیں۔
नींद पूरी ना होने की वजह से वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, मगर फिर भी एक्टिव था। रईस हेड ऑफिस में घुसने वाले वो दो अफराद एक मुनज़्ज़म डकैत ग्रुप के अफराद थे जो अब उरूज़ा के कब्जे में थे। वो उन्हें देख लेती और वली फजर को देख रहा था। कोई हर हादसे को इतने अच्छे से कैसे हैंडल कर सकता है? फलक ने फजर को देखते हुए वली से पूछा। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। वही जो हर हादसे से गुजरा हो। क्या हर हादसे से गुजरना जरूरी है? उसके अगले सवाल पर वली ने कंधे उचका दिए। कुछ देर बाद फजर मीटिंग रूम से बाहर निकली तो वो दोनों उठकर उसकी जानिब गए। फजर मेराज के नाम, रूही की तरफ से। हेलो फजर आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है अच्छी होंगी। मैं रूही हूँ, आपकी सबसे बड़ी फ़ैन। मुझे पता है आप सोच रही होंगी कि इस वक्त मुझे क्या हो गया है कि मैं आपको इतनी लंबी ईमेल भेज रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए। घर वाले तो मुझे अब आउटडोर से इंडोर ही कर चुके हैं, जैसे कोई पौधा हो जिसे धूप से बचा कर रखना हो। अब क्या करूँ? ये कमबख्त बीमारी भी ऐसी ही है कि बंदा ज़रा सा छींक भी दे तो सब परेशान हो जाते हैं। और फिर ये कीमोथेरेपी, ऐसा लगता है मेरे अंदर एक पूरा केमिस्ट्री का लैब चल रहा है। कभी पीले रंग की दवाई, कभी लाल रंग की, कभी सब्ज। बस मज़े की बात यह है कि मैं अब एक जिंदा तजुर्बा गाह बन चुकी हूँ। आज मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूँ, मकड़ियों के बारे में, जो मुझे हाल ही में पता चली है। पिछले हफ्ते मैं एक डॉक्टर से मिली थी। वो भी मेरी तरह मकड़ियों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अपने जाल में वाइब्रेटिंग सिग्नल्स भेजती हैं, यानी वो तारों को इस तरह हिलाती हैं जैसे कोई गिटार बजा रहा हो, ताकि उन्हें पता चले कि जाल में कौन फंसा है, कोई कीड़ा या कोई और मकड़ी। सोचें कितना ज़हीन निज़ाम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कंपनी में सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चलती हैं और हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। मुझे लगता है आपकी स्ट्रैटेजी भी मकड़ियों जैसी है। खामोशी से सब कुछ कर जाती हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और अब आते हैं मिस्टर स्कार पर। मेरा मतलब है आपका पीए। मुझे कल नर्स ने बताया कि हमारे अस्पताल में जो नया डॉक्टर आया है वो बहुत हैंडसम है और उस पर सबको क्रश हो रहा है। ये सुनकर मुझे फौरन मिस्टर स्कार याद आ गए। मुझे पता है वो आपकी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन क्या उन पर भी किसी को क्रश हुआ है? मुझे लगता है वो बहुत पुरस्कार किस्म के इंसान हैं। कोई तो लड़की होगी जिसे उन पर क्रश हुआ होगा। बस आपसे पूछना था, क्योंकि आप उनके साथ हर वक्त होती हैं। मेरा मतलब है आप उनके साथ काम करती हैं। अब आते हैं असल बात पर, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत से ये ईमेल लिखी है। आपके भाई, मेरे भाई सफदर भाई की मंगनी होने वाली है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, सफदर भाई की मंगनी, और आपको इसमें आना है। मुझे पता है आप उनसे नाराज़ हैं, लेकिन ज़रा सोचें, अगर आप नहीं आएंगी तो कैसा लगेगा? सफदर भाई की शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे किसी ने उनसे सारे पिता छीन लिए हों। मैं जानती हूँ कि आप दोनों के दरमियान कुछ बिजनेस पार्टनरशिप वाले मसले चल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाएं। सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ रूही के लिए। मैं वाकई आपको बहुत याद कर रही हूँ। और सफदर भाई की मंगनी पर अगर आपको उन्हें तंग करना हो तो मैं आपका साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर उन्हें खूब परेशान करेंगे, जैसे हम दोनों ने बचपन में किया था। सफदर भाई की मंगनी के लिए सब घर वाले पागल हुए पड़े हैं। अम्मी तो हर चीज को चेक कर रही हैं जैसे कोई फैशन शो हो। और सफदर भाई, वो तो ऐसे खुश हैं जैसे उन्होंने कोई ओलंपिक का मेडल जीत लिया हो। मुझे तो लगता है ये उनके लिए नया चैलेंज है। अब देखें वो कैसे अपनी मंगेतर को डील करते हैं। वैसे मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। आपको आना है। सफदर भाई आपको देखकर ही थोड़े शरीफ हो जाएंगे, और अगर आप आएंगी तो हम दोनों मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाएंगे, ताकि उन्हें सबके सामने थोड़ा शर्मिंदा किया जा सके। मैंने तो पहले ही कुछ आइडियाज सोच रखे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी।
ورنہ آپ کہتی پھریں گی کہ روحی نے پوری کتاب ہی بیچ دی۔ بس ایک بات ہے، آپ آئیے گا ضرور، چاہے جتنی بھی مشکل ہو، کیونکہ آپ کے بغیر یہ فنکشن بالکل پھیکا لگے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، صرف دور سے آپ کو دیکھتی رہوں گی اور یہ سوچتی رہوں گی کہ میری آئیڈیل کتنی خوبصورت ہیں۔ خیر، بہت ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا اور امید ہے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کی سب سے بڑی فین، روحی، جو اب بھی مکڑیوں کی خفیہ زندگی پر تحقیق کرتی ہے اور مسٹر اسکار کی کرش کہانی جاننا چاہتی ہے۔ فجر جو لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر نظر آتی ای میل پڑھ رہی تھی، آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ بے ساختہ ہنس دی۔ روحی کی باتیں ہی ایسی تھیں۔ البتہ ایک چیز نے اسے پریشان کیا تھا۔ صفدر منگنی کر رہا تھا، یقیناً زرقا سے، مگر اس نے نہیں بتایا تھا اور فجر اب پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ 7 بجے اس کی رئیس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ سارے اہم پوائنٹس اس نے بنا لیے تھے، اب بس میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ولی کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب کال اٹھا لی گئی۔ میرے آفس آئیں۔ 3 لفظوں کا جملہ ادا کرتے اس نے فون بند کر دیا۔ دن بھر کی تھکان اس کے کندھوں پر بوجھ بن چکی تھی، لیکن روحی کی ای میل نے جیسے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا تھا۔ اس کی ہنسی اور معصوم ضد نے فجر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ کرسی پر پڑا اپنا بلیزر اٹھا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت ایک سیاہ کھلی اسکرٹ کے اوپر کالر والی سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے گھنے بال خوبصورتی سے جوڑے میں بندھے تھے اور کانوں میں چمکتے سفید ٹاپس ہیرے کے موتیوں جیسے جگمگ کر رہے تھے۔ جیسے ہی ولی اندر آیا اس نے بلیزر پہن لیا۔ اس کے مضبوط کندھے اس میں بالکل فٹ لگ رہے تھے۔ ہمیں ابھی چلنا ہے، آج میری رئیس کے ساتھ میٹنگ ہے، اس نے کہا اور پھر جھک کر میز کے خانے سے ایک فائل نکالنے لگی۔ اس کی آواز میں وہی مدھم خود اعتمادی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یہ سنتے ہی ولی جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ ایک پل کو خالی نظر آیا۔ فجر اپنی فائل میں مصروف تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے چند الفاظ نے ولی کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ نہیں، وہ دونوں میاں بیوی تھے اور یہ بات رئیس اورنگزیب کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔ رئیس کے سامنے ان کے رشتے کا ذکر یعنی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فجر کی جانب بڑھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ فجر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ولی نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ فجر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ فجر کے لہجے میں اچانک ایک سرد پن اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ ولی کا چہرہ پریشانی سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا۔ ہمارے رشتے کے بارے میں بگ بی کو نہیں پتا چلنا چاہیے۔ آپ ان سے جس بھی کام سے ملیں، مگر پلیز اس راز کو راز ہی رکھیے گا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی، ایک عجلت جو فجر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں؟ فجر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ولی کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی آواز میں ایک چپتا ہوا طنز تھا۔ رشتے میرے کام پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے کام پر شاید اثر انداز نہ ہو لیکن میری پوزیشن پر ہو سکتا ہے، ولی نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا بڑھتی جا رہی تھی۔ بگ بی نہیں جانتے ہمارا رشتہ کیا ہے اور میں نہیں چاہتا انہیں پتہ چلے۔ کیوں؟ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ وہ طنزیہ بولی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، بس آپ انہیں نہیں بتائیے گا۔ یعنی وہ بھی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، پھر استہزائیہ ہنس دی۔ اس ہنسی میں اذیت بھی تھی۔ میں رشتوں کو کاروبار میں نہیں لاتی، تم میرے پی اے ہو اور بس۔ جانتا ہوں مگر پھر بھی ان کے سامنے یہ راز راز ہی رکھیے گا، پلیز۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ فجر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی کبھی بھی اتنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا جب تک کوئی واقعی اہم بات نہ ہو۔ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا،
جہاں خوف کے ساتھ ایک اور جذبے کا سایہ بھی تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ فجر نے نیچے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو ولی کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ انہیں کس قدر التجائیہ انداز میں تھامے کھڑا تھا۔ اس لمحے وہ قریب تھا۔ اس کے کلون کی مہک فجر کی ساری قیمتی خوشبوؤں کو مات دے رہی تھی۔ وہ مہک جو ہمیشہ فجر کے حواسوں پر چھا جاتی تھی، اس وقت اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی، ولی کی قربت اور اس کی پریشانی کا احساس۔ ہاتھ چھوڑو میرے، اس نے سرد سپاٹ لہجے میں کہا۔ فجر کے اندر کا سخت مزاج ابھی بھی ولی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نرمی آ چکی تھی۔ ولی جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر اپنے دونوں ہاتھوں میں فجر کے ہاتھ دیکھے اور پھر انہیں چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خفیف شرمندگی اور پریشانی کا امتزاج تھا، کہیں وہ اسے منار میں ہی دفن نہ کر دے۔ پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں منار کی لمبی راہداری میں چل رہے تھے، دراز قد فجر کے ساتھ اس کا ہینڈسم پی اے۔ جب بھی وہ ساتھ چلتے تھے ایک دوسرے کو مکمل کر دیتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہونے کے باوجود ایک ساتھ ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، اور اس پل بھی کئی نظروں نے پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ شام کا سورج لہو رنگ شعائیں بکھیرتا لاہور کے افق پر ڈوب رہا تھا۔ رئیس ہوٹل کی وسیع چھت پر نصب نفیس میز کرسیاں ابھی مہمانوں کی منتظر تھیں۔ فجر اپنے مخصوص انداز میں ایک طرف کھڑی شہر کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ولی اس کے قریب کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے فون پر مصروف تھا۔ آنے کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ ولی نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ دونوں وقت کی پابندی کے عادی تھے اور رئیس کی آمد سے قبل پہنچ چکے تھے۔ پھر دروازے پر رئیس نمودار ہوا، اپنی پورے اعتماد چال اور پرکشش شخصیت کے ساتھ۔ اس کے پیچھے اس کا جی ایم مراد عالم تھا۔ وہ کسی زمانے میں اس کا پی اے تھا مگر اب جی ایم بن چکا تھا۔ اس شام بھی رئیس نے گہرے سیاہ رنگ کا انتخاب کیا تھا جو اس کی ولولہ انگیز شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے برونیلو کوٹانیلی برانڈ کی ایک نفیس سنگل بریسٹڈ سوٹ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ کے نیچے ٹام فورڈ کی ایک کرسپ سیاہ ڈریس شرٹ تھی جس کے کف پر اس کے نام کے ابتدائی حروف کندہ تھے۔ اس کی ٹائی بھی سیاہ تھی، جارجیا ارمانی کی، جس پر ہلکا غیر نمایاں سا ڈیزائن تھا۔ اس کے ٹراؤزرز بھی برونی کوٹرلینی کے ہی تھے، بہترین فٹنگ کے ساتھ جو اس کی سمارٹ لک کو مکمل کر رہے تھے۔ پاؤں میں اس نے جان لوب کے سیاہ آکسفورڈ شوز پہن رکھے تھے جن کی چمک دور سے نظر آ رہی تھی، جو اس کی اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رولیکس سب میرینر کی ایک کلاسک گھڑی بندھی تھی جس کی مضبوط ساخت اور خوبصورت ڈیزائن اس کی شخصیت پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں کوئی زیور نہیں تھا سوائے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں ایک سادہ لیکن قیمتی پلیٹینم کی انگوٹھی کے جو رئیس جولرز کی تھی۔ آج پہلی بار فجر نے اسے کسی میٹنگ کے لیے بلایا تھا اور وہ اپنی مہنگی اور قیمتی شخصیت کے ساتھ حاضر ہو چکا تھا۔ رئیس کی یہ باوقار انٹری اس کے رتبے اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کا ہر لباس، ہر انداز ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کر رہا تھا جو کاروبار کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور جسے اپنی ہر چیز میں بہترین کی تلاش رہتی تھی۔ اس کی نگاہیں چھت پر موجود فجر اور ولی پر پڑیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ دوستانہ کم اور شکاری زیادہ لگ رہی تھی، جیسے وہ اپنے اگلے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اور سے اس کی جانب بڑھا۔ نیچے کا پورا ایریا لوگوں سے بھرا تھا، جبکہ یہ روف ٹاپ کو صرف ان کی میٹنگ کی وجہ سے خالی کروایا گیا تھا۔ ہیلو گائز، وہ ان کے قریب پہنچ کر سکون سے بولا۔ اب گول میز کے گرد وہ چاروں کھڑے تھے۔ کیا حال ہے فن کی دیوی؟ اس نے براہ راست فجر سے پوچھا جو پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا دی۔ اس کی فائل میز پر پڑی تھی۔ رئیس نے ایک نظر مراد کو دیکھا اور پھر ولی کو۔ آج مجھے ملکہ فن نے میٹنگ پر بلایا ہے، تو کیا تم دونوں ہمیں تھوڑا سا وقت دو گے؟ ولی نے فوراً فجر کو دیکھا جس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ مراد کے ہمراہ دوسرے کونے کی جانب بڑھ گیا۔
جبکہ وہ دونوں اب آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ رئیس نے اپنی سن گلاسز اتار کر میز پر رکھے اور بھرپور نظروں سے فجر کو دیکھا۔ تو بتائیے ڈارک لارڈ صاحب، ہیروں کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ رئیس کی نظریں اس کے چمکتے ٹاپس پر جم چکی تھیں۔ ایک نایاب اور خوبصورت ہیرا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سبھی ہیرے بیکار تھے۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں مسکراہٹ اس کی بات سے آئی تھی یا اس کے ٹاپسوں کی چمک سے، لیکن مسکراہٹ اصلی تھی۔ تلاش جاری ہے، جلد مل جائیں گے۔ تم بتاؤ، تم کہہ رہی تھی تم نے میرے ڈارک سٹارز ڈھونڈ لیے ہیں، کیا واقعی؟ اس کا انداز ڈرامائی تھا۔ فجر سکون سے کرسی پر جمی رہی، پشت کرسی سے ٹکا رکھی تھی۔ اگر بتا دیا تو یاد رکھیں، آپ میرے مقروض ٹھہریں گے۔ رئیس ہنسا، دھیرے سے، آنکھوں میں شرارت کی چمکی۔ یاد ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈارک سٹارز کو ڈھونڈ لو گی؟ وہ اس میز پر کوہنی رکھے انگلی سے اپنی ٹائی کو ہلکا سا سیدھا کر رہا تھا۔ فجر جھکی، کچھ انچ مگر اس سے کئی میل قریب۔ اس کی آنکھوں میں وہ یقین تھا جو شہ مات دینے والا مہرہ رکھتا ہے۔ ڈھونڈ لیے ہیں رئیس صاحب۔ رئیس نے اب کی بار پورا قہقہا لگایا، جیسے کسی بچے کی معصوم بات پر بڑا شخص ہنس دے۔ دوسرے کونے میں بیٹھے ولی اور مراد رئیس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ رئیس کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو یہ عورت مار سکتی ہے، مراد کا تبصرہ آیا۔ ولی سنجیدہ تھا، جبکہ مراد چاہ کر بھی ان کی باتیں نہیں سن پا رہا تھا۔ اچھا، پھر بتاؤ کہاں ہیں؟ فجر نے ایک لمحہ توقف کیا، ہاتھوں کو کھولا، میز پر رکھ دیا، پھر الفاظ گرا دیے جیسے بم۔ اگر میں کہوں کہ ڈارک سٹارز کبھی چوری ہی نہیں ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا۔ رئیس کی ہنسی رکی، پھر آہستہ سے سر کو جنبش دی اور مسکرا کر بولا، لگتا ہے کام دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ مگر فجر کی نظریں نہ جھکیں، نہ جھجکیں۔ وہ جیسے ایک آئینہ تھی جس میں رئیس کو اپنا عکس بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ عورت تو سانپنی ہے، بولے تو ڈسے، چپ رہے تو دم گھٹے۔ مراد نے دوبارہ سرگوشی کی، جبکہ ولی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی کتھئی آنکھیں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پر رئیس بھی وہ ہے جو سانپ کو دودھ نہیں پلاتا۔ اس کے تبصرے ناقابل سماعت تھے۔ کچھ وقت کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس نے انگلی سے میز بجائی، ٹک ٹک۔ سمجھ نہیں آتا تم واقعی ذہین ہو یا اوور کانفیڈنس؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فجر نے الٹا سوال کیا۔ پہلے مجھے ڈارک سٹارز کے بارے میں بتاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ چوری نہیں ہوئے تو پھر کہاں ہیں؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ڈارک سٹارز کبھی پاکستان آئے ہی نہیں۔ فجر نے اپنے الفاظ چبائے نہیں، سیدھے پھینکے۔ فجر کے اس ایک جملے نے شام کے سکوت میں ایسا ارتعاش پیدا کیا جیسے کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینک دیا ہو۔ رئیس اورنگزیب کی ہنسی، جو کچھ لمحے پہلے پوری چھت پر گونج رہی تھی، یک لخت تھم گئی۔ اس کے چہرے پر جو تمسخرانہ تاثرات تھے وہ ایک لمحے کے لیے حیرت میں بدلے اور پھر فوراً ہی ایک سرد ناقابل فہم سنجیدگی نے ان کی جگہ لے لی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی چمک، جو پہلے ایک شکاری کی تھی، اب ایک شاطر کھلاڑی کی ہو گئی تھی جو اپنے مد مقابل کی چال کو پرکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی برونیلی کوچنیلی کی جیکٹ کے بٹن کو لاشعوری طور پر چھوا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ حالات اب بھی اس کے قابو میں ہیں۔ وہ چند لمحے فجر کو گھورتا رہا، اس کے چہرے پر لکھی ہر تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک نئی، کہیں زیادہ خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دلچسپ، اس نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ وہ فجر کے دعوے کو نہیں بلکہ اس کی ہمت کو سراہ رہا تھا۔ بہت دلچسپ۔ تو اگر میرے 2.5 ارب کے ہیرے پاکستان آئے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں ہیں محترمہ؟ کیا وہ منار کے کسی لاکر میں محفوظ ہیں؟ اس کا طنز اب کاٹدار تھا۔ فجر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا، جیسے وہ اسی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے توقف کیا، اپنی نظریں اس کی رولیکس سب میرینر پر جمائیں اور پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
یا شاید مجھے کہنا چاہیے کہ وہ ابھی تک وہیں ہیں جہاں سے انہیں آنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے فجر معراج۔ تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی ہی کمپنی کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے لوگوں کو مروایا اور پورے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بے وقوف بنایا۔ اس نے اپنی رولکس سب میرینر کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، جیسے وقت کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہو۔ میں الزام نہیں لگا رہی، میں حقائق بیان کر رہی ہوں، اور ہاں، آپ نے بالکل یہی کیا ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا مراد عالم بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات اور بدن بولی ایک پوری کہانی سنا رہی تھی۔ رئیس کا یکدم سنجیدہ ہو جانا اور فجر کا وہ پورے اعتماد انداز مراد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اچھا ڈرامہ ہے، وہ استہزائیہ بولا۔ فجر بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے اسی کی طرح آگے جھکی۔ اب وہ دونوں میز کے آر پار ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ آئیے اس ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں۔ اس کی آواز میں اب ایک پیشہ ورانہ کھنک تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو شہر کے کچھ اعلیٰ کسٹم اور پولیس افسران کے ساتھ دیکھا تھا۔ بڑی دوستانہ محفل تھی۔ آپ اپنے ڈارک سٹارز کی چوری کا کیس بند کروا چکے ہیں۔ پھر یہ ملاقات کیوں؟ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی اور پتہ چلا کہ آپ کا امپائر مال پروجیکٹ کچھ عرصے سے کسٹم مافیا کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ آپ سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے اور آپ دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ رئیس خاموش تھا، لیکن اس کی انگلیاں میز پر دھیرے دھیرے تھپ تھپا رہی تھیں، جو اس کے اندرونی خلفشار کی علامت تھیں۔ فجر نے اپنی بات مکمل کی۔ تو آپ نے ایک شاندار منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو آپ جیسی ذہانت کو ہی زیب دیتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں شور مچایا کہ آپ 2.5 ارب کے نایاب ہیرے پاکستان درآمد کر رہے ہیں۔ کاغذات تیار ہوئے، انشورنس کروائی گئی، سب کچھ قانونی تھا۔ پھر پاکستان پہنچتے ہی وہ چوری ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہی 4 گارڈز کی قربانی دی تاکہ چوری حقیقی لگے۔ آپ نے اپنے آفس میں ایسی اداکاری کی کہ آسکر بھی شرما جائے۔ فجر ایک لمحے کو رکی۔ اس کی نظروں میں اب استہزاء کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تلخی بھی تھی۔ نتیجہ؟ کسٹم مافیا جو آپ سے کروڑوں بٹورنے کا خواب دیکھ رہا تھا، یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا کہ جس شخص کا 2.5 ارب کا نقصان ہو گیا ہو، وہ اب انہیں کیا دے گا۔ آپ ایک ہی چال میں ہمدردی بھی لے گئے اور اپنے دشمنوں سے جان بھی چھڑا لی۔ اور اصل ہیرے، وہ تو شاید اب کسی اور نام سے، کسی اور راستے سے ڈبل قیمت پر اسمگل کیے جائیں گے، تاکہ اس پورے ڈرامے کا خرچہ بھی نکل آئے اور منافع بھی ہو۔ اب چھت پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ دور کہیں سے آتی ٹریفک کی آواز بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے میز پر تھپ تھپاتی انگلیاں روک لیں۔ اس نے ایک طویل گہری سانس لی۔ اس کے چہرے سے سارے تاثرات غائب ہو چکے تھے۔ صرف ایک سپاٹ، پڑھنے میں نہ آنے والا ماسک باقی رہ گیا تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ مسکراہٹ گہری ہوتی قہقہے میں بدل گئی۔ کون ہو تم؟ وہ اس کی جانب جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا۔ فجر معراج، پہچان چھیننے والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہوں۔ وہ بھی آگے کو جھکتی اسی کے انداز میں بولی۔ رئیس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا، البتہ یہ ہنسی طنزیہ نہیں تھی۔ یہ ایک حریف کی طرف سے دوسرے حریف کے لیے تسلیم اور ستائش کا ایک نایاب لمحہ تھا۔ تم صرف ایک ملکہ ملون ہی نہیں ہو فجر معراج، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں اب پہلی بار ہلکی سی ستائش کی جھلک تھی۔ تم ایک بہترین جاسوس بھی ہو۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، بغیر کسی اگر مگر کے۔ وہ ایسا ہی تھا، ذہین لوگوں کو تسلیم کرتا تھا۔ فجر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کھیل کا اختتام نہیں، بلکہ آغاز تھا۔ رئیس نے اپنی جیب سے سگار کیس نکالا، اس میں سے ایک مہنگا سگار منتخب کیا اور اسے اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ مراد فوراً ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن رئیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس نے خود جیب سے ایک نفیس سلور لائٹر نکالا اور سگار سلگایا۔
دھوئیں کا ایک مرغولہ ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے دوبارہ فجر کو دیکھا۔ تو پھر؟ رئیس نے پرسکون مگر خطرناک لہجے میں پوچھا۔ آپ نے اپنے ہی 4 لوگوں کو مروا دیا؟ اس بار فجر کے لہجے میں تعصب تھا۔ میں نے ان کی موت کی ان کی زندگی سے ڈبل قیمت ادا کی ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا، بالکل کسی ڈارک لارڈ کی طرح۔ تو آپ نے انہیں استعمال کیا، ان کا فائدہ اٹھایا۔ وہ بھیک مانگ رہے تھے، میں نے قیمت پوچھ لی۔ آپ انسانوں کو خریدتے ہیں؟ بھیک مانگنے سے بہتر ہے اپنی قیمت لگوائی جائے، شاید میں خریدار نکل آؤں۔ آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کی قسمتیں لکھتے ہیں؟ میں قسمتیں نہیں لکھتا، بس ان کی سمت متعین کرتا ہوں۔ دھوئیں کے مرغولے آسمان کی جانب رواں دواں تھے۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنے سامنے بیٹھی اس طاقت کو دیکھ رہی تھی جو بیک وقت رحم دل اور سنگ دل تھا، جس کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی اور نفرت کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں، رئیس اورنگزیب، انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، تقدیریں جس کے ماتحت تھیں، زر جس کا غلام تھا اور تاج جس کی پہچان تھا۔ تم نے میرے بچھائے جال کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اب اس میں اپنا حصہ بھی چاہتی ہو۔ بتاؤ فجر معراج، تمہاری خاموشی کی قیمت کیا ہے؟ اور اگر میں قیمت نہ دوں تو کیا کر لوگی؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شام کا سورج اب مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور لاہور کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھیں۔ رئیس ہوٹل کی چھت پر وہ 2 طاقتور ہستیاں آمنے سامنے تھیں اور ان کے درمیان ایک نیا، کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک سودا طے پانے والا تھا۔ میں جانتی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں آپ کے کام کو مشکل ضرور بنا سکتی ہوں، آپ جانتے ہیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اس کے کاروبار سے فجر کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے اپنا فائدہ دیکھنا تھا۔ آپ کے ڈارک سٹارز کب، کیسے، کہاں سے آئیں گے، یہ میں پتہ لگا سکتی ہوں۔ پھر بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ استہزائیہ ہنس دیا اور سگار کو میز پر دھری ایشٹرے میں رکھ دیا۔ جانتی ہوں، میں تمہاری زہریلی ذہانت کا قائل ہوں۔ تو بتاؤ، تمہیں اپنی اس ذہانت کا کیا انعام چاہیے؟ میں صرف ذہین ہی نہیں، بد دماغ بھی ہوں۔ میں تمہاری ذہانت اور بد دماغی کا قائل ہوں۔ میں صرف ذہین اور بد دماغ ہی نہیں، بد مزاج بھی ہوں۔ میں تمہاری زہریلی ذہانت، بد دماغی اور بد مزاجی کا بھی قائل ہوں۔ اس بار وہ ہنس دی، پوری گفتگو میں پہلی بار، اور پھر میز پر دھری فائل اس کی جانب کھسکائی۔ اس میں اس کے اور فلک کے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز تھیں۔ رئیس نے فائل اٹھائی، اسے کھولا اور چند لمحے اس کی نظریں صفحوں پر پھسلتی رہیں۔ پھر اس نے فائل واپس میز پر پھینک دی۔ تو تمہیں میرا نام چاہیے، رئیس گروپ کا نام۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بس اتنا سا انعام؟ ایسے ایونٹ تو وہ چلتا پھرتا اسپانسر کر دیتا تھا۔ ہاں، ایک طاقت کو ایک طاقت کاٹ سکتی ہے۔ اس نظام کے عفریت سے رئیس جیسا عفریت لڑ سکتا ہے، مجھے بس یہی چاہیے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا، اس کے چہرے کو گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اتنی آسانی سے تو وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رئیس اورنگزیب کو مجھ سے کیا چاہیے؟ اس کے امپائر مال میں سبھی برانڈز کے سٹور تھے، قومی اور بین الاقوامی دونوں، سوائے منار کے۔ اس آفر کو فجر نے ہمیشہ ٹھکرایا تھا، مگر اب اگر معاہدہ ہو ہی رہا تھا تو برابر کا ہوتا، دونوں اپنا اپنا فائدہ دیکھتے۔ حالانکہ وہاں اسٹور ملنے پر منار کو ہی فائدہ تھا، مگر فجر نے اپنی انا اونچی رکھی کہ اگر رئیس کے پاس سب کچھ تھا تو منار نہیں تھا، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا۔ تمہیں میرے مال میں اسٹور کھولنا ہوگا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا، اسے اندازہ تھا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ چلیں یہ مہربانی بھی کر ہی دیتی ہوں آپ پر۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، اسے 2.5 سال پہلے والی فجر معراج یاد آئی۔ تم ابھی تک ویسی ہی ہو، زخم دینے میں ماہر، مرہم بننے سے گریزاں۔
فجر نے میز پر کوہنی ٹکائی اور جھک کر دھیرے سے کہا، اور آپ بھی اب تک ویسے ہی ہیں، ماسک کے پیچھے چھپنے والے، سیاہ ارادوں کے مالک، منہ بولے مسیحا۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مراد کے ساتھ کھڑے ولی کو۔ وہ کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ اب ان کا رشتہ کھل ہی گیا تھا تو کیوں نہ یہ پوچھ لیا جاتا، کیا ولی نے تمہاری مدد کی؟ ہاں، شاید اسی نے سب بتایا ہو۔ میں رشتوں کو استعمال کر کے کاروبار نہیں کرتی۔ اس نے بھی رخ موڑ کر ولی کو دیکھا جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ کوئی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی۔ ڈوبتی شام میں اس کا عکس نمایاں ہوا۔ پل بھر کو فجر کی آنکھوں میں نرمی ابھری جو رئیس نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ وہ بھی ولی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ وہ آپ سے وفادار ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ سانس بوجھل تھی۔ رئیس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا کیونکہ اس کے پاس ولی تھا۔ اس نے اذیت سے سوچا، ہاں، وہ اس کا بھانجا تھا اور اس کے کہنے پر منار آیا تھا۔ کچھ تھا جو فجر کو اندر چبھ رہا تھا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ ہاں، اسے ولی کو نہیں دیکھنا تھا۔ رئیس ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں ایک کوہرام برپا تھا اور اس ہنگامے کا مرکز فجر، رئیس اور ولی تھے۔ تینوں ایک سیدھ میں چل رہے تھے جیسے کسی نادیدہ ڈور سے بندھے ہوں۔ رئیس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ سیاہ سوٹ اس کے مضبوط کاندھوں پر کسی زرہ کی مانند سجا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس کے سیاہ ارادوں اور گہرے رازوں کی عکاس تھی۔ وہ فجر کے ساتھ ایک قدم پیچھے چل رہا تھا، جیسے ہال میں موجود ہر شخص کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ فجر معراج اب اس کی برابر کی بزنس پارٹنر تھی۔ ان کی موجودگی میں ایک گہرا تعلق چھلک رہا تھا۔ فجر کی ہر حرکت میں ایک نفاست تھی جو اس کی طاقتور اور پراسرار شخصیت کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون سنجیدگی تھی جو اس کے پیچھے چھپے طوفان کو چھپاتی تھی۔ وہ رئیس کے شانہ بشانہ چل کر اپنی آزاد حیثیت اور بزنس پارٹنر ہونے کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ دوسری جانب ولی تھا، فجر سے ایک قدم پیچھے، رئیس کے مقابل، سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری وفاداری تھی۔ وہ فجر کی دو دھاری تلوار تھا، ایک ایسی ڈھال جو حملے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کے ہر قدم میں ایک غیر اعلانیہ عہد تھا۔ اس کا ہر قدم فجر کی حفاظت کا ضامن تھا۔ مراد ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ تینوں جب ہال میں داخل ہوئے تو دیکھنے والے آنکھیں پلٹنا بھول گئے۔ یہ محض ایک چال نہیں تھی، یہ ایک طاقتور اتحاد تھا جسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ فجر معراج جسے لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، اب رئیس اور اورنگزیب ولی اورنگزیب کی پناہ میں تھی۔ گویا موت بھی اس کے قریب آنے سے ڈرے گی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ فجر اب اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ وہ لوگ تھے جو اسے ہر حال میں بچانے کے لیے تیار تھے۔ رئیس کی مضبوط بزنس پارٹنرشپ، ولی کی بے لوث وفاداری اور فجر کی محافظت اور فجر کی پروقار موجودگی نے ہال میں موجود ہر شخص کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ تینوں ایک ایسی قوت تھے جسے شکست دینا ناممکن تھا۔ ان کی موجودگی نے ہال میں ایک نیا سحر طاری کر دیا تھا۔ فجر کی نظر ایک خالی میز پر پڑی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، ناک سے چشمہ اٹھا کر سر پر جمایا۔ اسے رکتے دیکھ کر پیچھے والے بھی رک گئے۔ پھر وہ میز کی جانب بڑھی اور وہاں رکھی چمچماتی چھری اٹھائی۔ برقی قمقموں میں چھری کی نوک چمک رہی تھی۔ اس نے چھری اٹھا کر رئیس کی جانب دیکھا۔ کندھے اچکانے کے بعد اسے ٹشو میں لپیٹ کر بیگ میں ڈال لیا۔ رئیس نے زیر لب مسکراتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ اس کی چھریوں اور تلواروں کی آبسیشن سے واقف تھا۔ وہ واپس ان کی طرف بڑھی۔ کیا خیال ہے باس، کس کی گردن کاٹنی ہے؟ اورنگزیبس کی، اگر انہوں نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ سرد لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ رئیس اور ولی نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ مذاق تھا بگ بی؟ ولی نے بے ساختہ رئیس سے پوچھا۔ وہ ایسے مذاق نہیں کرتی، پہلے ہی میری خوبصورت گردن اس کا شکار ہو چکی ہے۔ رئیس نے گہری سانس لیتے ڈرامائی انداز میں جواب دیا تو پل بھر کی خاموشی کے بعد وہ دونوں ہنس دیے۔ چھوٹے، پہلے تم مرو گے، تم اس کے زیادہ قریب رہتے ہو۔ مراد آگے بڑھا۔ اور میرے بعد آپ۔
کیونکہ آپ اسے زہر لگتے ہیں۔ وہ تینوں اس کے پیچھے لپکے۔ شاید میں بچ جاؤں۔ رئیس کی بات پر دونوں نے رک کر کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کس خوشی میں، جس پر رئیس نے کندھے اچکا دیے۔ شاید بلی کو چھیچڑوں کے خواب، دونوں نے بیک وقت کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ رئیس نے ایک نظر ہال پر ڈالی اور پھر اپنا کوٹ ٹھیک کیا۔ ایسے کیسے مر جاؤں گا بھائی، رئیس اورنگزیب ہوں، زیر لب بڑبڑایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ رئیس ہوٹل کے چمکتے پارکنگ ایریا میں، رئیس نے فاتحانہ نظروں سے فجر کو دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں گہرا مفہوم تھا جسے صرف فجر ہی سمجھ سکتی تھی۔ پھر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مراد کے ہمراہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی گاڑی کے پہیے چیختے ہوئے ہال سے نکل گئے۔ پیچھے رہ گئے صرف فجر اور ولی۔ ولی جو ہوٹل میں داخل ہوتے وقت بالکل خاموش اور دباؤ کا شکار تھا، اب ماحول کی خفگی کم کرنے پر کافی ریلیکس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کی شرارت لوٹ آئی تھی اور ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ فجر کی طرف مڑا۔ آج فجر نے اس کا مان رکھ کر اسے مزید عزت بخشی تھی۔ تو بیگم، ولی نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، آج تو آپ نے رئیس اورنگزیب جیسے شخص کو بھی اچھے خاصے چکر دے دیے ہیں۔ اس کے لہجے میں چھیڑ چھاڑ واضح تھی۔ فجر نے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں مصنوعی غصہ تھا۔ مجھے اپنے پروجیکٹ سے مطلب ہے، فرق نہیں پڑتا سامنے رئیس ہے یا کوئی اور۔ میرا کام تھا اپنی جگہ مضبوط کرنا، اور وہ میں نے کر لیا۔ اس نے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید آپ مجھے آج کے سارے پروجیکٹس کی تفصیلات بتا دیں گی کہ ہم نے کون کون سے سودے کیے ہیں، مگر آپ نے تو مجھے ہی سائڈ کر دیا۔ میں رشتوں کو بزنس میں نہیں لاتی۔ اس کا انداز معمولی تھا مگر ولی کا دل رک کر دھڑکا۔ کیا وہ اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اس رشتے کو مانتی تھی؟ اس نے چور نظروں سے فجر کو دیکھا اور جوڑے سے نکلی لٹ کو بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ بیگ کندھے پر تھا جبکہ بھویں سکیڑے وہ فون کی اسکرین پر کوئی اہم پیغام پڑھ رہی تھی۔ چلیں؟ اچانک ہی اس نے نظریں اٹھائیں۔ ولی سٹ پٹا گیا اور پھر تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ پہلے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ اب آنے والی کال سن رہی تھی۔ بانو کا فون تھا۔ باجی، اماں پوچھ رہی ہیں کھانے میں کیا بنائیں؟ فجر کو حیرت ہوئی۔ آج اماں اور اس کی لاڈلی بانو کو اس کے کھانے کا خیال کیسے آ گیا تھا؟ خیر تو ہے، آج تم لوگوں نے کون سا جذباتی ڈرامہ دیکھ لیا ہے جو اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھیں؟ ورنہ گھر میں وہی بنتا تھا جو اماں کہتی تھیں۔ وہ ولی کے قریب سے گزرتے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ جو اپنے باپ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا تھا، وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ اندر بیٹھ گئی تو اس نے گہری سانس لیتے دروازہ بند کر دیا۔ آج وہ خوش تھا۔ فجر اور رئیس کے درمیان جو چپقلش تھی وہ اسے کم ہوتا دیکھ کر خوش تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا، رئیس کی فجر کے خاندان سے جو بھی دشمنی تھی وہ ختم ہو جائے۔ ڈرامہ تو باجی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اماں کہہ رہی تھی کہ گلگتی چیتے، میرا مطلب ہے ولی بھیا کو بھی کھانے پر لے آئیں، وہ آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ فجر نے فون کان سے ہٹا کر باقاعدہ اسکرین کو دیکھا۔ کیا ان دونوں کو چڑھ گئی تھی؟ خیر تو ہے، ولی کو کھانے پر کیوں بلا رہی ہیں اماں؟ اس نے جیسے ہی سوال کیا ولی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا خوشی سے فجر کو دیکھ رہا تھا، یعنی وہ اماں کے ٹیسٹ میں پاس ہو چکا تھا، تبھی وہ اسے کھانے پر بلا رہی تھیں۔ باجی، اماں کا حکم ہے، اماں کہہ رہی ہیں اسے ساتھ لائیے گا ورنہ اپنے آفس میں ہی رہیں، گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوں ٹوں ٹوں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ فجر نے جھنجھلا کر فون کو دیکھا اور پھر رخ موڑ کر ولی کو، جو اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیگم، چلیں؟ اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے جس قدر پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، فجر دل ہی دل میں اس سے کوستی رخ موڑ گئی تھی، جبکہ وہ اب مسکراتے گاڑی نکال رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں ان لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بم گرا دیتے ہیں۔ یقیناً کوئی اہم بات تھی، کوئی اہم پیغام۔ اس نے اسکرین پر کچھ دیر پہلے پڑھا تھا۔
پھر جب میں تلوار اٹھا لیتی ہوں تو وحشی عورت کہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے سن رہا تھا۔ جانتا تھا زیادہ غصہ اس سے اماں اور بانوں کی پلاننگ پر آیا ہوگا۔ بیگم، اس نے دھیرے سے پکارا۔ فجر نے رخ موڑ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر سے بیگم؟ بیگم آپ بس تلوار اٹھائیں، شہید ہونے والوں کو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا، فجر کا غصے سے لال بھبو کا چہرہ پل بھر میں بدل گیا۔ پہلے حیرت ابھری اور پھر مسکراہٹ جسے وہ ضبط کر گئی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے؟ کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ بھی مسکراہٹ دبائے بولا۔ کیا کہوں تمہیں، آدھا انگریز یا آدھا اورنگزیب؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ ذرا سا رخ اس کی جانب موڑ کر بولا تو وہ گردن ہلاتی رخ موڑ گئی۔ البتہ غصہ پل بھر میں زائل ہو گیا۔ پاگل، اس کی زیر لب بڑبڑاہٹ وہ سن چکا تھا۔ ان کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مرسیڈیز بینز کی ڈرائیونگ سیٹ پر مراد بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ والی پر رئیس۔ وہ بائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں کو لبوں پر ٹکائے ہوئے تھا، جبکہ کوہنی کھڑکی سے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جو چاہتا تھا فجر معراج اس تک خود آئے، وہ اس کے نام کو عزت دے، وہ اس کے رتبے کو قبول کرے۔ وہ آ گئی تھی۔ اسے آج رئیس اورنگزیب کی ضرورت تھی۔ اسے اپنا آپ آج فاتح لگ رہا تھا۔ ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی جو چہرے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں کی وہ چمک جو پچھلے 2.5 سالوں میں کھو گئی، لوٹ آئی تھی۔ مراد خاموشی سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ مگر وہ زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے معدے میں درد ہونے لگ جاتا تھا۔ آج تو ویسے بھی عروضہ ساتھ نہیں تھی۔ وہ دونوں آدمی تھے اور کھل کر بات کر سکتے تھے۔ آدمیوں والی باتیں۔ خیر ہے، مسکراہٹ چہرے سے جدا نہیں ہو رہی۔ رئیس کے وجود سے اٹھتی مہنگی خوشبوؤں سے وسیع فضا میں مراد کی آواز گونجی۔ آخر اسے میری ضرورت پڑ ہی گئی۔ رئیس کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ گردن اٹھی ہوئی تھی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مکڑی تمہیں صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مراد نے تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ رئیس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جانتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر؟ مراد نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، پھر نظریں سیدھا سڑک پر جمائیں۔ پھر کچھ نہیں۔ وہ شاید ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رئیس، جب تم اس کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہارے وجود میں ایک الگ چمک بھر جاتی ہے۔ تمہاری آنکھیں مسکراتی ہیں اور تم سرشار لگتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ منار کی ہم شکل ہے؟ مراد کا اگلا سوال کافی مشکل تھا۔ رئیس نے پہلو بدل کر خود کو سیٹ پر جمایا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، کوٹ وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ مراد کی بات کسی حد تک سچی تھی، مگر جو رئیس سوچتا تھا وہ بس وہی سوچتا تھا، اور زیادہ تر اپنے اندر ہی رکھنے کا عادی تھا۔ وہ خاموش رہا۔ تم اس کے راستے آسان کرتے ہو۔ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے ایسا کرنے سے وہ اذیت ختم ہو جائے گی جو تم نے منار کو دی؟ پتہ نہیں وہ اتنے مشکل سوال کیوں کر رہا تھا۔ رئیس نے ایک اور پہلو بدلا۔ پورے وجود میں بے چینی سی بھر گئی تھی۔ خیر، تمہارے پاس ایک اچھا موقع ہے، ایک ایسا موقع جسے تم استعمال کر کے اپنا بدلہ لے سکتے ہو، جو کہ تم لینا چاہتے ہو۔ وہ عورت خود تمہارے پاس آئی ہے۔ تمہارے پاس موقع ہے اسے ذلیل کرنے کا۔ تم اس پروجیکٹ سے عین ٹائم پر مکر سکتے ہو۔ تم کچھ بھی۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں۔ عورتوں کو استعمال کرنا میری فطرت میں نہیں۔ میری جنگیں میں خود لڑتا ہوں۔ میں شکاری ہوں اور جانتا ہوں شکار کیسے کرنا ہے۔ رئیس کی تیز آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سنتے ہی مراد کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ صرف عورت نہیں، دشمن ہے۔ آخر تم اسے اتنی فیورز کیوں دیتے ہو رئیس؟ کچھ پل کی خاموشی چھا گئی، پھر رئیس کی آواز ابھری، کھوئی کھوئی سی آواز۔ ایک آواز ہے جو میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، ایک چہرہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے بار بار آتا ہے۔ اس نے کہا تھا، محبت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں بس اس اذیت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
میں ان لفظوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ مراد کا پہلا تجزیہ ٹھیک تھا، وہ اذیت سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ شکاری ضرور تھا مگر وہ اپنے ہی جال میں اس قدر بے طرح پھنسا ہوا تھا کہ وہ بے بس تھا۔ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ منحوس اتنے مشکل سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ رئیس کا بس چلتا تو چلتی گاڑی سے اسے لات مار کر باہر گرا دیتا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں اور یہ دھبے کبھی مٹ نہیں سکتے۔ مجھے بھلا محبت کیسے چھو پائے گی؟ میری قسمت میں بس یہی سیاہی ہے اور میرا یہی مقدر ہے۔ تم غلط ہو رئیس۔ تمہیں لگتا ہے میرے دل میں محبت کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ قتل و غارت سے بھرے ہوں؟ میرے اندر تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت تو کسی کو بھی ہو جاتی ہے۔ میری تقدیر میں محبت کا کانٹا بویا ہی نہیں گیا۔ میری دنیا اتنی تاریک ہے کہ یہاں محبت کی کوئی کرن پہنچ ہی نہیں سکتی، کوئی دیپ جل نہیں سکتا یہاں۔ مگر اگر تم نے مزید کچھ کہا تو میں واقعی لات مار کر تمہیں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، اور یقیناً تم بنا باپ بنے مرنا نہیں چاہتے۔ مراد کے سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے نہایت برا منہ بنا کر رئیس کو دیکھا جو سکون سے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے بالکل ویسا کیا تھا جیسے فجر کہتی تھی، جبکہ رئیس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ واقعی پتھر بن چکا تھا، ایسا پتھر جو لوگوں کی قبروں پر رکھا جا سکتا تھا۔ محبت سے اس کا کیا لینا دینا؟ لاؤنج میں بیٹھی اماں کی گہری خاموشی ولی کے لیے مزید بے چینی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ صوفے پر چوکنا بیٹھا تھا۔ اماں کی نظریں جو مسلسل اس پر جمی تھیں، اب کیا نیا بم گرانے والی تھیں۔ اسے اپنی اس کامیابی پر اب شک ہونے لگا تھا جو اس نے اماں کے بلانے پر سوچی تھی۔ بانو آج شیف کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی، جبکہ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فجر جب تازہ دم ہو کر نیچے آئی تو ماحول یکسر بدل گیا۔ اس نے ہلکے لیمن رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور پیروں میں آرام دہ چپل تھی۔ وہ کاروباری فجر جو ابھی کچھ دیر پہلے گاڑی میں اس پر بھپری ہوئی تھی، اس وقت بالکل مختلف اور پرسکون لگ رہی تھی۔ ولی کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھیں، لیکن ہر بار جب وہ فجر کو دیکھتا، اماں کی نگاہیں اسے گھورتی ہوئی ملتیں۔ وہ فوراً خود کو ملامت کرتا اور نگاہیں ہٹا کر خود کو سیدھا کر لیتا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ فجر نے یہ سب بھانپ لیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی ایک میگزین اٹھا لیا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ میگزین کے فرنٹ کور پر رئیس کی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ ورساچے کے ایک نیا شوٹ تھا۔ اس کے دلکش چہرے اور پر اعتماد شخصیت نے میگزین کو ایک الگ ہی رنگت بخش رکھی تھی۔ ولی کی نظریں بار بار میگزین پر پڑتیں اور پھر فجر پر، جو نہایت سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ جب خاموشی ناقابل برداشت ہو گئی اور ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تو اماں نے آخرکار اپنا منہ کھولا۔ تم نے اپنے والد کی فوٹو نہیں دکھائی؟ اماں کا سوال غیر متوقع تھا۔ فلی نے بے ساختہ فجر کی جانب دیکھا جس نے میگزین مزید اوپر کر لیا تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ وہ دراصل میرے والد فوٹو نہیں بنواتے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہزاروں فلیش لائٹس کی موجودگی میں کھڑے مسٹر جوزف نے اس پر ہزار لعنتیں بھیجیں۔ تمہارے والد کس دور کے ہیں جو تصویریں نہیں بنواتے؟ اماں نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ ولی سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ بس اماں کے سامنے لاچار بیٹھا تھا، جبکہ فجر میگزین میں منہ چھپائے اس صورتحال پر لطف لے رہی تھی۔ اسے زج کرنے والا آخر اماں کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بانو نے آ کر کھانا تیار ہونے کا اعلان کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھ گئے، بانو اور فجر بھی، جبکہ ولی کے لیے کھانا گلے سے نیچے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں کی گھورتی نظریں اور بانو کا بنا ہوا منہ اسے مسلسل بے چین کر رہا تھا، جبکہ فجر یوں بیٹھی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس نے خود کلہاڑی پر پاؤں مارا تھا، اب بھگتے۔ ماحول بدلنے کے لیے اس نے فجر سے کام کے متعلق دو چار باتیں کی جسے اس نے ہوں ہاں میں جواب دے کر نظر انداز کر دیا۔ اب وہ یہاں آ کر پچھتا رہا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔
اماں آج ولی کو جانے دینے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ وہ چائے کے بعد جانا چاہتا تھا جب فجر کسی کام سے اوپر چلی گئی اور بانو باہر لان میں فون سن رہی تھی۔ ولی کو پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے تھوڑا پانی چاہیے تھا۔ تم بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں لے لیتا ہوں، آپ بس بتا دیں۔ اماں نے اسے کچن کا راستہ دکھایا۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد خود پر قابو پاتا گہرے سانس لیتا پلٹا تو ساکت رہ گیا۔ اماں اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ان کی نظریں خوخار تھیں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اماں کی آواز نہایت سرد تھی۔ ایسی کسی صورتحال کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ اماں کی نگاہیں زخمی تھیں۔ وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ یہ 1 دن پہلے کی بات تھی۔ اماں بانو اور ڈرائیور کے ساتھ گروسری کرنے گئی تھیں۔ جیسے ہی وہ مال سے باہر نکلی، بانو کی نظر بے ساختہ ایک گاڑی پر پڑی۔ اماں، وہ دیکھیں، گلگتی چیتا۔ بانو نے فوراً ان کی توجہ مبذول کروائی۔ ولی رئیس کے ساتھ ایک عالی شان عمارت سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے اور پھر اماں نے انہیں ایک گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اماں کو لگا جیسے آسمان ان پر گر پڑا ہو۔ یعنی وہ رئیس کا پیادہ تھا۔ انہیں اپنے سینے میں درد کی ایک تیز ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ یعنی وہ ایک منصوبے کے تحت وہاں آیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پائیں۔ فجر سے براہ راست بات نہیں کر سکتی تھیں، ورنہ اسے سچائی بتانا پڑتی۔ اس لیے انہوں نے آج ولی کو کھانے پر بلایا تھا تاکہ اس سے سچ اگلوا سکیں۔ اماں کے دل میں رئیس کے لیے گہری نفرت اور خوف تھا اور نہیں چاہتی تھیں فجر کو بھنک بھی پڑے۔ کون ہو تم؟ اماں کی آواز دوبارہ ابھری اور اگلے ہی پل انہوں نے شیلف پر رکھی چھری اٹھا لی۔ وہ چھری ہاتھ میں تھامے اس کی جانب بڑھیں۔ ولی اپنی جگہ جمع رہا۔ اس کی گھبراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا۔ رئیس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ چھری کو ایسے تھامے ہوئے تھی جیسے ابھی اس کی گردن کاٹ دیں گی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً فجر کی چھری اٹھانے والی عادت اماں سے ہی آئی تھی۔ بتاؤ مجھے، ورنہ یہیں مارے جاؤ گے۔ اماں خالی وارننگ نہیں دے رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں ایک پرانی آگ بھڑک رہی تھی، جبکہ نحیف وجود کپ کپاتے ہوئے بھی مضبوط لگ رہا تھا۔ انہیں خوف بھی تھا، مگر سچ تو جاننا ہی تھا۔ میں افق اورنگزیب کا بیٹا ہوں، رئیس اورنگزیب کا بھانجا، وہ کہتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ اماں کو اعتماد میں لینے کا وقت آ چکا تھا کہ سنتے ہی اماں کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ افق کا بیٹا؟ یوں لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ولی مزید آگے بڑھا۔ کئی لمحے لگے انہیں یہ پروسیس کرنے میں۔ تم فجر کے پیچھے کیوں ہو؟ ان کے کپ کپاتے ہاتھوں نے چھری بمشکل تھام رکھی تھی۔ چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ان کا افق کے بیٹے سے یوں آمنا سامنا ہوگا۔ ماضی کی ساری تصویریں ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ کیونکہ میں فجر کا شوہر ہوں۔ اور اس بات پر اماں کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر گر گئی۔ وہ یوں کھڑی تھیں جیسے سانس نہ لیتی ہوں۔ بوڑھے چہرے پر حیرت اور صدمہ نمایاں تھا۔ میں ہی وہ فورنر ہوں جس سے فجر نے شادی کی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جبکہ اماں لڑکھڑا گئیں۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اماں کو سنبھالا، جنہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی حالت جیسے خراب ہو چکی تھی۔ تم رئیس؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ دم توڑ گئے۔ ولی نے سٹول کھینچ کر انہیں سٹول پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل بیٹھا۔ رئیس کو نہیں پتا، میں یہاں فجر کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، میرا یقین کریں۔ اس نے اماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے، عقیدت سے۔ وہ انہیں یقین دلانا چاہتا تھا، جبکہ اماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب آنسو امڑ آئے تھے۔ تم اس کے بھانجے ہو، تم رئیس کے بھانجے ہو، میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ وہ رو دینے کو تھیں۔ میرا یقین کریں، میں یہاں سب ٹھیک کرنے آیا ہوں، میرے ہوتے فجر کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔
اماں کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی فجر کی آواز سنائی دی۔ کہاں چلے گئے سب؟ وہ لاؤنج میں تھی۔ اماں اسٹول سے اٹھیں۔ اسے کچھ مت بتانا۔ جتنا وہ رئیس اور اپنے تعلق سے انجان رہے گی اتنی محفوظ رہے گی۔ اماں نے جیسے التجا کی، جبکہ ولی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اب انہیں تھامے کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ فجر نے دیکھا اور پھر بے ساختہ اماں کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چکر آ گیا تھا، اماں نے ولی سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ فجر کے چہرے پر اب پریشانی تھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ اب فون نکالے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ولی نے انہیں دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہہ کر لاؤنج سے باہر نکل آیا۔ اماں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک نظر فجر پر ڈالی۔ کیا وہ جانتی تھی؟ اگر جانتی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ ان کے دل میں ایک نیا طوفان برپا ہو چکا تھا، جس کی لہریں ان کے چہرے پر عیاں تھیں۔ چلیں ہم اسپتال چلتے ہیں، زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ اماں پر جھکی پوچھ رہی تھی، جبکہ اماں کی نظریں گلاس ونڈو سے باہر جاتے ولی پر تھیں۔ تقدیر نہ جانے اب کیا رنگ دکھانے والی تھی۔